शेरू के बारे में सोचते हुए वो भी सो गई। सुबह मेरी आँख किसी के दरवाज़ा खटखटाने से खुली। शेरू कौन है? शुमाइला बाजी, मैं हूँ। दरवाज़ा खोल, देख टाइम क्या हो गया है और अब तक तू सो रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है? शुमाइला बाजी की आवाज़ सुनते ही मैं होश में आया। मैं रात से बेपरता ही था। मेरी नज़र साथ में पड़ी हुमा पर गई, वो भी बेपर्दा थी। तभी बाजी की दोबारा आवाज़ आई तो मैं जल्दी से उठा। शुमाइला बाजी उठ जा, अब देख 9 बज चुके हैं। मैं तीसरी बार तुझे जगाने आई हूँ, अब उठ जा। शेरू, हाँ, मैं उठ गया हूँ बाजी, आप चलिए, मैं 5 मिनट में नहा कर आता हूँ। शुमाइला बाजी जल्दी आना। इतना कहकर शुमाइला बाजी चली गई। मैंने हुमा को जगाने की कोशिश की तो वो उठ नहीं रही थी। तभी मैंने पीछे 2 थप्पड़ लगाए तो वो कराते हुए झटके से पलट गई। हुमा, क्या कर रहे हो? सुबह सुबह रात भर मिलकर सुकून नहीं मिला। शेरू, टाइम देखो, 10 बजने वाले हैं। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? हुमा, क्या 10 बज गए? हाय, मैं चली। शेरू, चली कहाँ? अपने कपड़े पहनो। मैंने हुमा को उसके कपड़े दिए, वो जल्दी से पहन कर चली गई। मैं भी नहा कर नीचे आया तो हाल में सिर्फ शुमाइला बाजी थी। मुझे देखकर वो गुस्से में आ गई। शुमाइला बाजी, टाइम देखा तूने? आज तेरे जीजा जी आने वाले हैं और तू उनसे मिलकर आज ही वापस चला जा। मुझे कुछ और नहीं सुनना, कहीं तेरी हरकतों की वजह से। शेरू, मैंने क्या किया बाजी? वो आज थोड़ी देर तक सोता रहा, उसके लिए सॉरी। शुमाइला बाजी, और देर तक सोता क्यों रहा? क्या कर रहा था रात भर? चल खाना खा ले। अब बाजी ने मेरे लिए नाश्ता लगा दिया और मैं चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगा। तभी ऊपर से हुमा भी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आने लगी। हुमा, गुड मॉर्निंग। शुमाइला, सॉरी यार, मैं आज लेट हो गई। नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूँगी। ओके बाय, मम्मी को बोल देना। शुमाइला बाजी के बोलने से पहले ही हुमा बाहर निकल गई। शुमाइला बाजी ने फिर मुझे गुस्से से देखा मगर बोली कुछ नहीं। मैं भी गर्दन नीचे करके नाश्ता करने लगा। मुझे बाजी के रिएक्शन से शक हो रहा था, जैसे उन्हें कोई शक हो या पता चल गया हो। खैर, मेरा काम भी यहाँ तकरीबन ख़त्म ही था। बस मैं आज की रात आखिरी काम करके वापस निकलने वाला था। मेरे नाश्ता करते करते शुमाइला ने अमीर ज़ादी को भी जगा दिया और वो भी वैसे मुंह हाथ धोकर बाहर आ गई। मुझे सामने देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई। अमीर ज़ादी, अरे कैसे हो बेटा, तुम उठ गए? मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही थी आज। अमीरज़ादी की बात सुनकर शुमाइला दोबारा से मुझे घूरने लगी। शेरू, गुड मॉर्निंग आंटी। मुझे लगा मैं ही देर से उठा हूँ आज, मगर यहाँ तो आप भी देर से उठ रही हैं। अमीरज़ादी, हाँ, वो रात नींद नहीं आ रही थी तो सुबह ही आँख लगी। वैसे तुम कब उठे? शेरू, बस अभी अभी, थोड़ी देर पहले। अमीरज़ादी, शुमाइला बेटी, हुमा ऑफिस चली गई। शुमाइला बाजी, हाँ माँ जी, अभी अभी गई है। वो भी देर से ही उठी थी। पता नहीं आज वो कैसे इतनी देर तक सोती रही, वरना वो तो सबसे पहले उठ जाती है। अमीरज़ादी, अरे वो थक गई थी कल कुछ ज़्यादा ही, तू फिक्र मत कर। अच्छा, आज हसीब आने वाला है तो उसकी पसंद का खाना बनवा देना। और बेटा, तुम क्या करने वाले हो आज?
آج تم میرے ساتھ چلو شاپنگ کرنے۔ شیرو: جیسا آپ کہیں۔ میرا جواب سن کر امیر زادی کے چہرے پر مسکان مزید گہری ہو گئی۔ اس کے بعد امیر زادی نے جلدی سے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ امیر زادی نے مجھے پہلے شاپنگ کروائی اور پھر اپنے ایک فلیٹ پر لے گئی، جہاں میں نے ایک بار پھر اس سے ملاقات کی۔ تم نے سکندر خان سے ایسے بات کیوں کی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ بنا ثبوت کے تم نے اسے ہوشیار کر دیا؟ حیات صاحب اس وقت اپنے آفس میں روبینہ خان کے ساتھ خاص بات چیت کر رہے تھے۔ کل رات پارٹی میں کوئی باتوں پر روبینہ خان: سر، مجھے اپنا شک کلیئر کرنا تھا اور میرا تیر صحیح نشانے پر لگا۔ حیات صاحب: کیا مطلب؟ روبینہ خان: سر، راشد قریشی کیس میں ایسے اچانک سے اتنے سارے ثبوت ملنا مجھے پہلے ہی کھٹک رہا تھا، اور پھر جب میری نظر اچانک اس کیس میں پکڑے گئے ٹرک کی رجسٹریشن پر پڑی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اتنی بڑی کمپنی کا ٹرک آخر ایسے کام میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے راشد قریشی کے سیاسی مستقبل پر چھان بین کی تو پتہ چلا وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ پانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ ان حالات میں اسے کیس میں پھنسانا پوری طرح سے شک و شبہات پر مبنی تھا۔ تو سوال یہ تھا، ایسا کون کرے گا؟ میں نے پتہ لگایا تو سکندر خان اپنے دوست عمران فرحت کو کرسی پر بٹھانے کے لیے پیسہ اور پاور کا استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر میں نے اس کے بارے میں پتہ لگایا، اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، سر، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ابھی بھی غلط کاموں میں شامل ہے۔ کل قسمت سے دونوں ساتھ تھے تو میں نے جان بوجھ کر ان کے سامنے وہ سب کہا، اور دونوں کے فیس امپریشن دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اس سب کے پیچھے عمران فرحت اور سکندر خان ہیں، مگر ابھی ہمارے پاس ثبوت نہیں، اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ سامنے آتا ہے۔ حیات صاحب: ویل ڈن روبینہ صاحبہ، اس لیے میں آپ پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں۔ آپ راشد قریشی کو انفارم کر کے اسے بھی تھوڑی راحت دے دینی چاہیے۔ روبینہ خان: تھینک یو سر، ویسے آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ پہلے سے ہی میرے ٹچ میں ہیں، یہ سب معلومات مجھے انہی سے ملی ہیں۔ اب تو بس انتظار ہے کب یہ لوگ کوئی غلطی کریں اور مجھے کوئی ثبوت ملے۔ ویسے میں ان گواہوں کو بھی توڑنے کی کوشش کروں گی، ذرا سختی سے پولیس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حیات صاحب: خیر، جو بھی کرو خیال سے کرنا، اور میرا ہمیشہ سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گا۔ روبینہ: تھینک یو سر، اب میں چلتی ہوں۔ شاپنگ کے بعد میں نے اور امیر زادی نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر ہم شام کو واپس آ گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو حسیب بھائی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر پہنچتے ہی پہلے امیر زادی سے ملے اور پھر مجھ سے۔ حسیب: اور کیسے ہو صالح صاحب؟ شمائلہ نے بتایا کہ تم ان کے چچا کے بیٹے ہو، پہلے کبھی تم سے ملنا ہوا نہیں، کیسا لگا اپنی باجی کا سسرال؟ شیرو: میں ٹھیک ہوں۔ حسیب بھائی: آپ سنائیں، آپ کا گھر بہت اچھا ہے، اور گھر والے تو اور بھی اچھے۔ پہلی بار آیا ہوں، مگر اب تو آتا رہوں گا اگر آپ چاہیں گے تو۔ امیر زادی: کیوں نہیں بیٹا؟ حسیب: شیرو بہت ہی اچھا ہے، اس کے ساتھ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب ٹائم گزر جاتا ہے۔ اب دیکھ، شاپنگ کرنے گئے تھے اور سارا دن ہی باہر
نکل گیا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم بور نہیں ہوئے۔ بہت ہی اچھا اور اخلاقی ہے شیرو۔ امیر زادی تو میری تعریف ایسے کر رہی تھی جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کی اچھائیاں بیان کرتی ہے، کرے بھی کیوں نہ۔ اچھی طرح مجھ سے مل کر جو آئی تھی۔ ویسے حسیب بھائی ٹھیک ٹھاک ہی تھے، نارمل قد کاٹھی کے تھے اور رنگ بھی صاف تھا، مگر شمائلہ باجی کے مقابلے میں کم تھے۔ باتوں سے تو لگ رہا تھا اچھے انسان ہیں، مگر ان کے بارے میں جو کچھ میں جان چکا تھا، اسی وجہ سے میری نظر میں وہ پہلے ہی گر چکے تھے۔ میں نے بھی زیادہ بات نہیں کی۔ حسیب: ارے واہ بھائی، تم نے تو میری ماں کو اپنے قابو میں کر لیا، ورنہ انہیں تو کوئی پسند ہی نہیں آتا۔ ضرور کوئی خاص بات ہے تم میں۔ بہرحال تم سے مل کر اچھا لگا، آؤ بیٹھو۔ امیر زادی تو جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور شمائلہ باجی میرے لیے پانی لے آئیں۔ وہ مجھے دیکھ کر تھوڑا نروس ہو رہی تھیں، مگر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ کچھ دیر دوبارہ سے حسیب بھائی کے ساتھ باتیں کیں اور پھر ہما بھی آ گئی۔ ہما کے آتے ہی حسیب کے چہرے پر رونق آ گئی اور آتے ہی ہما کو اس نے گلے لگا لیا۔ حسیب: کیسی ہو باجی؟ کتنے دنوں بعد دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ ہما: میں ٹھیک ہوں بھائی، تو سنا کیسا رہا سفر؟ حسیب: بہت اچھا باجی، آپ کو بہت مس کیا میں نے بھی۔ اچھا ہما، ذرا چینج کر کے آتی ہوں۔ تم شیرو سے ملے نا، بہت ہی اچھا ہے، اس کے ساتھ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، اس نے ہمارا دل لگا کر رکھا ہے۔ حسیب: کیا بات ہے یار، سبھی تعریف کر رہے ہیں اس کی، ابھی امی بھی یہی کہہ رہی تھیں اور اب آپ بھی۔ ہما میری طرف دیکھتے ہوئے: اب تجھے کیا بتاؤں، بس سمجھ لے کہ لاکھوں میں ایک ہے یہ تو۔ ابھی اسے اپنا دوست بنا لے اور اس سے کہہ دے کہ یہاں آتا رہے۔ حسیب: سن رہے ہو شیرو، میری باجی کہہ رہی ہیں تو مطلب تمہیں آتے رہنا ہوگا۔ شیرو: ضرور حسیب بھائی، آپ جب کہیں گے میں آ جاؤں گا۔ ہما: اچھا میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ ہما اوپر چلی گئی اور اس کے پیچھے میں بھی چینج کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے میں شاپنگ بیگ رکھے اور ہما کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھلا تھا تو میں سیدھا اندر چلا گیا۔ ہما مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ ہما: کیا کر رہے ہو؟ حسیب گھر پر ہے، وہ بھی آ سکتا ہے۔ شیرو: جانتا ہوں ڈارلنگ، میں یہی کہنے آیا تھا کہ آج رات میں تم دونوں کا پروگرام دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں نے ہما کی گردن ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی گھنٹی بجانی شروع کی۔ شیرو: میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم سے کبھی نہیں ملوں گا۔ ہما: چھوڑ مجھے، مگر تمہیں کیا ملے گا دیکھ کر؟ ویسے بھی اب مجھے اس کے ساتھ ملنے میں اچھا نہیں لگے گا، ویسے بھی اس کو مجھ سے مل کر سب پتہ چل جائے گا۔ شیرو: مجھے کچھ نہیں پتہ، میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کیسے ایک سگی بہن اپنے بھائی سے ملتی ہے، اور ہاں جو بھی کرنا کھل کر کرنا ہما، مگر کریں گے کہاں؟ شیرو: میرے ساتھ والے روم میں، تاکہ میں باہر بالکنی سے سب دیکھ سکوں۔ ہما: لیکن اگر حسیب کو
پتہ چل گیا تو اور شمائلہ بھی تو گھر میں ہے۔ شیرو کچھ نہیں ہوگا، بس آج رات فائنل اوکے ہما ایک شرط پر۔ شیرو کیا؟ ہما حسیب کے ساتھ مجھے ملنا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں ایک ہی بار اسے گلے ملوں گی اور پھر تمہیں بھی آنا ہوگا۔ شیرو منظور ہے، چل میں چلتا ہوں۔ تم حسیب سے سیٹنگ کر لینا۔ رات 11 بجے اوکے ہما اوکے۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا اور چینج کر کے نیچے چلا گیا۔ حسیب میرے ساتھ کافی ساری باتیں کرتا رہا، اپنی ماں بہن کا شمائلہ باجی کے ساتھ بدلا ہوا برتاؤ وہ بھی نوٹ کر رہا تھا، مگر میرے سامنے اس نے اس بارے میں بات نہیں کی۔ انکل بھی ٹائم پر آ گئے تھے اور سب نے ایک ساتھ ڈنر کیا۔ ڈنر کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں اپنے روم میں جاتے ہی بالکنی کے راستے جا کر اپنے لیے ساری سیٹنگ کر لی تاکہ لائیو پروگرام دیکھ سکوں اور اپنا ٹارگٹ بھی پورا کر سکوں۔ ٹھیک 11 بجے میں بالکنی گیا تو پیچھے سے میرے روم کا دروازہ کوئی کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے واپس آ کر دروازہ کھولا تو امیر زادی جلدی سے اندر آ گئی۔ شیرو من ہی من میں، یہ کمینی ہے، اس کی آگ نہیں بجھ سکتی۔ شیرو تم اس وقت یہاں دن میں کیا تھا نا؟ آج امیر زادی میرے گلے لگتے ہوئے۔ تو کیا ہوا؟ اب رات بھر بھی ایسے ہی رہو جب تک تم یہاں ہو۔ میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بہت تڑپتی ہوں میں تمہارے لیے۔ شیرو تو ٹھیک ہے، تجھے ابھی سرپرائز دیتا ہوں۔ امیر زادہ کیسی سرپرائز؟ شیرو بتاتا ہوں، پہلے اپنا کام شروع کر۔ میرے کہتے ہی وہ نیچے بیٹھ گئی اور میں اسے ایسے ہی بالکنی میں لے آیا۔ امیر زادی یہاں کیوں لے آئے؟ شیرو تو بس اپنا کام کر، پھر بتاتا ہوں میں۔ کھڑکی سے اندر دیکھ رہا تھا، تبھی روم کا دروازہ کھلا اور ہما اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، جو کہ اسے پتہ تھا میں وہیں ہوں۔ میری طرف دیکھ کر اس نے مسکرایا۔ شیرو من ہی من میں، یہ بھی پکی کمینی ہے، رک جا تیرا بھی نمبر لگاتا ہوں۔ کچھ ہی لمحوں میں حسیب کمرے میں آ گیا۔ آتے ہی اس نے ہما کو ساتھ لگا لیا۔ دونوں کچھ بات کر رہے تھے مگر باہر آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حسیب کچھ زیادہ ہی بے چین ہو رہا تھا۔ وہ دونوں جلدی ہی بے پردہ ہو گئے، پھر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ باہر امیر زادی مجھ سے مل رہی تھی، اندر بھائی بہن تھے۔ امیر زادی کی نظر ابھی اندر کے نظارے پر نہیں گئی تھی۔ میں نے اس کے بال پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ شیرو دیکھ، تیری بیٹی تجھ سے بھی بڑی کمینی ہے، اپنے ہی سگے بھائی سے مل رہی ہے۔ امیر زادی نے جب اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ امیر زادی، یہ دونوں کمینی اپنے ہی بھائی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ شیرو چپ، کمینی کرنے دے انہیں، کون سا پہلی بار مل رہے ہیں، یہ تو سالوں سے مل رہے ہیں، تجھے آج تک پتہ نہیں چلا؟ امیر زادی کیا سالوں سے مل رہے ہیں؟ تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ اور پھر حسیب کی پٹری اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے شمائلہ باجی کھڑی تھیں۔ شمائلہ باجی کو دیکھ کر حسیب کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران ہو گیا۔ میرے اچانک رک جانے سے امیر زادی کی نظر بھی اندر کے نظارے پر پڑ گئی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ امیر زادی، شمائلہ، اے ہائے اب کیا ہوگا؟ شیرو وہی تو میں بھی
سوچ رہا ہوں۔ شمائلہ باجی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ساتھ ہی غصہ بھی۔ وہ غصے سے بلبلاتے ہوئے اندر داخل ہوئیں اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہوئے دونوں پر ٹوٹ پڑیں۔ ہما اور حسیب دونوں بے پردہ تھے۔ شمائلہ باجی نے آتے ہی حسیب کے منہ پر تماچے جڑ دیے اور ہما کے بال کھینچ کر اسے مارنے لگیں۔ میں شمائلہ باجی کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھا، پر یہ تو ہونا ہی تھا۔ کوئی بھی عورت ایسا نظارہ دیکھے گی تو اپنا آپ کو ہی دیکھے گی۔ تبھی حسیب نے شمائلہ باجی کو دھکا دیا اور انہیں مارنے کو ہوا تو میں نے امیر زادی کو وہیں چھوڑا اور خود کو ٹھیک کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں پہنچا تو حسیب شمائلہ کو تھپڑ مارنے والا تھا۔ میں نے جاتے ہی حسیب کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور وہ دور جا گرا۔ ہما بیڈ پر چادر میں خود کو چھپا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ہما کی ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ حسیب تو پہلے ہی زمین پر پڑا تھا۔ شیرو غصے سے خبردار میری بہن پر ہاتھ اٹھایا۔ حسیب ایک ہی تھپڑ میں میری طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ اٹھا ہی نہیں۔ جبکہ شمائلہ باجی پھر سے غصے میں حسیب کو اور ہما کو پیٹنے لگیں۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب